बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज छुट्टी के दिन, इतवार के दिन इमरान खान से मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात करा दी गई है। और सिर्फ मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात ही नहीं कराई गई, बल्कि इससे पहले अली मीन गंडापुर की भी इमरान खान से मुलाकात कराई गई। अली मीन गंडापुर की इमरान खान से मुलाकात होना सिग्निफिकेंट है, इतवार को होना और भी सिग्निफिकेंट है। मुलाकातों का दिन क्या है? जुमेरात है। मुलाकातों का दिन मंगल है। वकला से मंगल को और फैमिली और लीडर्स से जुमेरात को इमरान खान मुलाकात करते हैं। ये ऑफिशियली दिन है मुलाकातों के। और हम देख रहे हैं कि मुलाकातों के दिन मुलाकात नहीं हो पाई थी, लेकिन छुट्टी के दिन, इतवार के दिन इमरान खान की मुलाकातें हुई हैं और जेल के दरवाजे अली मीन गंडापुर के लिए भी खुले हैं। अली मीन गंडापुर का इमरान खान से मुलाकात करना ये सिग्निफिकेंट है, जैसे कि मैं पहले कह रहा था और अभी मैं इस पर मजीद बात करता हूं। देखिए, कल तक जो लीडर्स कह रहे थे पीएमएलएन के, इन हुकूमती रहनुमा, वो मुलाकात की तो बात ही नहीं कर रहे थे। वो सिर्फ ये कह रहे थे, इस तासुफ का इजहार कर रहे थे, बार बार ये कह रहे थे कि मुलाकात होनी चाहिए थी, हमने कमिटमेंट की थी, मुलाकात तो होनी चाहिए थी। अब जब से इमरान खान ने या उनके लीडर्स ने ये कहना शुरू किया था कि जी ठीक है, अब हम मुलाकात पे इंसिस्ट नहीं कर रहे, हम दो मुतालबा तहरीरी शक्ल में दे देंगे, मीटिंग बुलाएं, तीसरी मीटिंग बुलाएं। तो कल तक राना सनाउल्लाह साहब और बाकी लोग कह रहे थे कि जी ये मीटिंग जो है वो हो जाएगी, जल्द हो जाएगी। तो हफ्ता इतवार गुजरने दें, पीर या मंगल को कोई दिन रख लेंगे और फिर जो है वो इसी हफ्ते के अंदर अंदर कोई दिन मीटिंग हो जाएगी। बल्कि मुझे एग्जैक्टली अल्फाज याद है, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जो हफ्ता शुरू हो रहा है इस हफ्ते में किसी दिन हो जाएगी, बल्कि मैं उम्मीद करता हूं कि पीर मंगल को ही हो जाएगी। यानी मुज़ाकराती कमेटी की इमरान खान से मुलाकात तो अब कहीं हुकूमती एजेंडे पर ही नहीं थी और डायरेक्ट अब मुज़ाकराती कमेटियों की मीटिंग की बात हो रही थी। लेकिन आज अचानक दोपहर में पता चला कि आज मुलाकात होने जा रही है। लोग अपने अपने शहरों में थे, वहां से चले, कुछ पहुंचे, कुछ नहीं पहुंच सके, धुंध की वजह से कुछ नहीं आ सके, कुछ मौसम की खराबी की वजह से 2 लोग नहीं आ सके लाहौर से जिन्होंने आना था। बाकी लोग, लेकिन 5 लोग पहुंच गए और उनकी इमरान खान से मुलाकात हो गई। अब इतवार को इस मुलाकात का होना और हुकूमत का इससे लाइल्म होना, ये बड़ी अहम बात है और इसको डेवलपमेंट ही कहा जा सकता है। इसका मतलब है कुछ चीजें चल रही हैं, कहीं ना कहीं तो बातचीत चल रही है। और वैसे अगर ये मुज़ाकराती कमेटी ही की मीटिंग थी तो अली मीन गंडापुर को अलहदा से क्यों मिलने दिया गया? अली मीन गंडापुर, ये हो ही नहीं सकता कि वो कोई पैगाम लेकर ना आए हो। क्या पैगाम लेकर आए हैं कहा नहीं जा सकता, लेकिन बहरहाल अली मीन गंडापुर को पता है कि क्या चल रहा है। उनके पास है वो सारा इस पूरे मामले का जो बैकग्राउंड, उसकी हकीकत, उसमें क्या चल रहा है। अली मीन गंडापुर को किसी भी दूसरे शख्स से मेरे ख्याल में ज्यादा पता है, क्योंकि वही पैगाम लेकर आए हैं और उनको ही इमरान खान से मिलवाया गया है और अलग से मिलवाया गया है, इस मुज़ाकराती कमेटी के अलावा अलग से मिलवाया गया है। और ये मुलाकात, इसको मैं एक बहुत सिग्निफिकेंट मुलाकात समझता हूं। दूसरी बात यह है कि जो इससे कंटेंट पे निकला उसके बाद हुकूमत के लिए क्या था। चलिए, वो जो पीछे चल रहा है वो तो चल रहा है ना, हुकूमत के लिए क्या है? हुकूमत के लिए इसमें यह है कि बाहर आकर जो साहिबजादा हामिद रजा ने बातचीत की है, उन्होंने कहा कि अगर 9 मई और 12 नवंबर पर जुडिशल कमीशन ना बनाया गया तो यह मुज़ाकरात का सिलसिला मजीद नहीं चल सकेगा, मजीद बातचीत नहीं हो सकेगी। और उन्होंने कहा कि कट ऑफ डेट हमारी वही 31 जनवरी है। उन्होंने कहा कि तहरीरी शक्ल में हम मुज़ाकरात पेश कर देंगे, 2 मुतालबात देने हैं, दोनों मुतालबात हम तहरीरी शक्ल में दे देंगे। मैं कुछ दोस्तों को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जी अब इमरान खान जो है वो असीरान की रिहाई वाले मुतालबे से भी पीछे हट गए हैं और सिर्फ कमीशन का मुतालबा रखा है। लेकिन आज हमें यह पता चला कि नहीं, असीरान की रिहाई एजेंडे पर सर फहरिस्त है और उसके साथ साथ जुडिशल कमीशन का क़याम, 9 मई और 26 नवंबर के मामला पर जुडिशल कमीशन का क़याम, यही 2 मुतालबात हैं और यही दोनों मुतालबात तहरीरी शक्ल में दिए जा रहे हैं। और इन 2 मुतालबात को तहरीरी शक्ल में देने से कोई पीटीआई को सियासी तौर पर नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। और इसमें कोई ये इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप क्या लिख कर दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये भी है कि आप किन अल्फाज में, किस तरह से, किस पैराए में लिख के दे रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि जिस तरह से ये मुतालबात 2 रखे जाएंगे और जिस तरह से इस पर बहुत बात हो चुकी है, तो अब इसको लिख के देने में भी कोई हर्ज मालूम नहीं होता और उससे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पीटीआई के ऊपर तो नहीं आएगा। अच्छा, एक चीज लेकिन हुई है जो साहिबजादा हामिद रजा ने बताया कि मुलाकात कंट्रोल्ड माहौल में हुई है। यानी ये जो पीटीआई के रहनुमा है वो चाहते थे कि एक ऐसी जगह पर मुलाकात हो जहां पर बगिंग ना हो रही हो, जहां पर लोग मौजूद ना हो, यानी प्राइवेट मीटिंग हो। लेकिन वो नहीं किया गया और मुलाकात कंट्रोल्ड माहौल में ही कराई गई है।
تو یہ جو آج حکومت کے لیے میسیجنگ ہے اس میں وہ یہ ہے کہ بھائی 31 تاریخ ہے، اگلی ملاقات کے اگلی جو بھی نیکسٹ میٹنگ ہونے جا رہی ہے منگل بدھ جمعرات جب بھی ہونی ہے، اس کے بعد چوتھی میٹنگ نہیں ہوگی اگر کمیشن کے قیام کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اب اس میں سے اور کیا نکالنا ہے، اتنی ڈیبیٹ ہو چکی، اتنی بات ہو چکی، مطالبات سامنے آ چکے ہیں۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ ہر دفعہ آپ نشستن گفتن اور برخاستن والی بات کر کے اٹھ کے گھر کو چلے جائیں۔ تو یہ جو ہے وہ یہ آج کی اس ملاقات کے بعد، عمران خان سے ملاقات کے بعد جو کانٹینٹ ہمارے سامنے آیا ہے وہ تو یہ ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ دیکھیے جو آج ایک تو کل آپ جانتے ہیں کہ 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ آنے جا رہا ہے، اور اب امکان ہے کہ شاید کل آ جائے گا۔ اس سے پہلے 2 مرتبہ جب نہیں آنا تو پہلے شور مچ گیا تھا کہ نہیں آ رہا، لیکن کل کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کل شاید 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ آ جائے۔ لیکن دلچسپ اور حیران کن بات اس میں یہ ہے کہ خود پی ٹی آئی یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ خبردار اس کو ڈیلے نہ کیا جائے، خبردار یہ فیصلہ سنایا جائے۔ یعنی پہلی مرتبہ ملزم جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میرے خلاف جو فیصلہ سنانا سناؤ، میں اس کے لیے تیار ہوں تاکہ میں آگے جا کے لڑ سکوں، اگلی عدالتوں میں جا سکوں، اس پر اپیل کر سکوں، معاملہ آگے تو بڑھے۔ تو اس کو روک کے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو پی ٹی آئی جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہی تھی آج سارے دن۔ شیخ وقاص اکرم نے کہا کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ اس کو مزید تاخیر کا شکار نہ کیا جائے، ہمارا مطالبہ ہے کہ کل ہر صورت میں فیصلہ سنایا جائے، اور کل اب 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ سنایا جانا ہے۔ اب اس میں عمران خان کو کیا سزا ہو جاتی ہے؟ آج فیصل ووڈا تو کہہ رہے تھے کہ ہاں سزا ہو جائے گی، یا سزا نہیں ہوگی۔ اگر سزا نہیں ہوگی تو ایک بہت واضح میسیجنگ ہے، اور اگر سزا ہو گئی تو اس کو بھی ایک خاص انداز میں انٹرپریٹ کیا جا سکتا ہے، خاص انداز میں اس پر جو ہے وہ تجزیہ کیا جا سکتا ہے۔ وہ پھر ہم کل دیکھیں گے کہ اس کو کس طرح سے اس کا ترجمہ کرنا ہے اس سزا کا کہ کیا ہوئی ہے۔ لیکن بہرحال 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ جو ہے وہ کل سنایا جانے کے کافی اب امکانات موجود ہیں، اور اس بات کے بھی امکانات موجود ہیں کہ عمران خان کو سزا ہو جائے گی۔ تو کیونکہ فوری طور پر تو اگر کچھ ہونا بھی ہے تو پھر بعد میں ضمانتیں ہوں گی یا جو کچھ بھی ہوگا وہ پھر اپیل کے معاملے میں جائیں گے تو اس کو پھر تھوڑا سپیڈ اپ کروا دیا جائے گا، لیکن ابھی مجھے نہیں لگ رہا کہ کل عمران خان کو اس میں بری کر دیا جائے۔ ایک چیز کو میں بڑی اب تشویش کی نظر سے دیکھ رہا ہوں، اور وہ ہے فیصل ووڈا صاحب کی پریس کانفرنس میں کیے گئے دعوے، اور وہ اتنی ایک گمبھیر بات کو اتنی سادگی سے کہہ رہے ہیں، اور پہلے بھی کہہ رہے تھے اور اب بھی کہہ رہے ہیں کہ اس پر تشویش اگر نہیں ہے تو ہونی چاہیے۔ مثلا وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں نے عمران خان کو مروانے کی منصوبہ بندی کر رکھی ہے۔ یہ کوئی چھوٹا دعویٰ نہیں ہے، یہ بہت سنگین دعویٰ ہے جس کے پاکستان کے اوپر بہت اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، صرف پاکستان پر ہی نہیں، سیکیورٹی فورسز پر بھی اثرات ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ اگر فرض کیجئے کہ دعویٰ درست ہے فیصل ووڈا کا، اور واقعی پی ٹی آئی کے اپنے کچھ لوگوں نے، عمران خان کے ساتھیوں نے عمران خان کو مروانے کی جو ہے وہ پلاننگ کر لی ہے ان کے بقول، تو پھر آپ دیکھیں نا کہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز کے اوپر آئے گا، فوج کے اوپر آئے گا، کیونکہ آدھی دنیا تو یہ سمجھے گی کہ جی یہ اسٹیبلشمنٹ کی حراست میں تھے یا ان کے کنٹرول میں تھے تو ان کی جان کو وہاں سے نقصان پہنچایا گیا ہے۔ تو اس کا تو اگر فرض کریں کہ فیصل ووڈا کے مطابق واقعی کوئی عمران خان کا ساتھی ہی ان کو مروانا چاہتا ہے، خدا نہ خواستہ، تو پھر تو اس کا امپیکٹ پورے پاکستان کے اوپر آئے گا، فوج کے اوپر بھی آئے گا، حکومت کے اوپر بھی آئے گا، انتظامیہ کے اوپر، اوور آل پاکستان کے اوپر اس کے دور رس اور سنگین نتائج مرتب ہوں گے۔ لیکن وہ بڑی آسانی سے کہہ رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں نے عمران خان کو مروانے کی حکمت عملی بنا رکھی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہواری آپ کو نہ صرف قید میں رکھنا چاہتے ہیں بلکہ مروانا چاہتے ہیں، 4 سال سے انہیں روکنے کی کوشش کر رہا تھا مگر وہ نہیں مانے۔ یہ عجیب و غریب دعویٰ ہے، میری سمجھ سے باہر ہے کہ کچھ لوگ ہیں انہوں نے عمران خان کو مروانے کی حکمت عملی بنائی ہے، فیصل ووڈا ان کو جانتے ہیں، فیصل ووڈا ان کو سمجھا بھی رہے ہیں اور وہ مان بھی نہیں رہے، تو کیسی بات ہے یہ؟ فیصل ووڈا کو چاہیے اس پر تو فوراً سیکیورٹی اداروں کو بتائیں کہ کون لوگ ہیں، کون عمران خان کو مروانا چاہتا ہے، عمران خان کو کس سے تھریٹ ہے۔ اگر یہ ڈیٹا اور یہ چیزیں فیصل ووڈا کے پاس موجود ہیں تو پھر تو ایجنسیوں کے پاس بھی موجود ہوں گی، فیصل ووڈا کے پاس اپنی ذاتی تو کوئی ایجنسی نہیں ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ فیصل ووڈا نے پھر شیئر نہ کیا ہو، بتایا نہ ہو۔ تو بھائی یہ نام پبلک کرنے چاہیے۔ پھر یہ تو اتنا سنگین معاملہ ہے کہ آپ پاکستان کو خدا نہ خواستہ بہت ڈیمیج کرنے کی بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی میں نے تو ان کو سمجھایا وہ نہیں مانے۔ لو کمال ہے، یہ تو آپ ایسے کہہ رہے ہیں جیسے کو بیرون ملک سفر کرنے سے منع کر رہے ہوں یا کسی کو پکنک پہ جانے سے منع کر رہے ہو، بھائی وہ جانا چاہ رہا تھا، میں نے اسے بتایا تھا روڈ خراب ہے وہ نہ جاؤ، لیکن وہ نہیں مانا۔
یہ تو اس طرح کی وہ بات کر رہے ہیں اتنی آسانی سے کہ 4 سال سے میں ان کو سمجھا رہا ہوں اور وہ مان نہیں رہے. پھر وہ کہتے ہیں جن کے وہ لیڈر ہیں وہ ان کی جان کی اب فکر کریں. اب ایک اس کا مطلب یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ خدا نخواستہ عمران خان کی جان کو واقعی خطرہ ہے، اور اگر خدا نخواستہ کچھ ان کی جان کو نقصان پہنچتا ہے تو بعد میں کہا جا سکے کہ دیکھیں جی میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ پی ٹی آئی کے اپنے قریبی لوگ ہیں جو یہ کرنا چاہتے ہیں. یعنی کہ ملبہ پی ٹی آئی کے لوگوں پر ڈالنے کی پہلے سے حکمت عملی بنائی جا رہی ہے. کیا مقصد ہے اس کا؟ اس کے کئی پہلو میرے دماغ میں آتے جاتے رہے، گھومتے پھرتے رہے. مشکل ترین تھاٹس جو ہیں وہ اس دعوے کے بعد میرے ذہن میں آتے ہیں، لیکن آپ ان کو کیسے ریشنلائز کر سکتے ہیں؟ تو یہ جو فیصل ووڈا صاحب فرما رہے ہیں یہ بڑی حیران کن چیزیں ہیں، حیران کن دعوے. اور میرا خیال ہے کہ سیکیورٹی اداروں کو، پولیس کو، انتظامیہ کو فیصل ووڈا کو بلا کے پوچھنا چاہیے، ووڈا صاحب آپ عمران خان کو مارنے کی منصوبہ بندی کے دعوے کر رہے ہیں تو آپ کے پاس کیا معلومات ہیں؟ ذرا ریاست کے ساتھ شیئر کریں یہ معلومات تاکہ ان کا سد باب کیا جا سکے، ان کو روکا جا سکے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ملک کو اور ریاست کو نقصان پہنچا دیں یہ جو لوگ ایسا کرنا چاہتے ہیں. تو فیصل ووڈا کو بٹھا کر یہ ضرور پوچھنے کی ضرورت ہے کہ وہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں اور کیا دعوے کر رہے ہیں. یہ یقیناً سنجیدہ معاملہ ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی جو عدلیہ اور فوج بری تھی اب وہ بہت اچھی ہونے جا رہی ہے. مجھے یہ جملہ پوری طرح سمجھ نہیں آیا، لیکن میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں تو شاید وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایسا عمران خان کے حق میں ہونے والا ہے جس کے نتیجے میں اب وہ جو لوگ عدلیہ کو اور فوج کو برا کہتے تھے وہ ان کو اچھا کہنے لگیں گے. مجھے یہ سمجھ آتی ہے. لیکن پھر یہ آپس میں باتیں، ایک طرف وہ کہتے ہیں عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، دوسرا وہ کہتے ہیں کہ جی اچھی چیزیں ہونے والی ہیں. یعنی عمران خان عدلیہ اور فوج کے ساتھ جو شکوہ کرتے تھے وہ اب ان کے لیے اچھے ہو جائیں گے. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ شاید عدلیہ سے فیصلے آئیں گے عمران خان کے حق میں اور اسٹیبلشمنٹ بھی رکاوٹ نہیں بنے گی تو شاید چیزیں بہتر ہو جائیں گی. شاید یہ مطلب ہے ان کا. پھر وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے مذاکرات کر کے فارم 47 کی حکومت کو قانونی جواز فراہم کر دیا ہے. یہ میں نہیں مانتا. انہوں نے کہا کہ جی مذاکرات کر لی ہیں تو گورنمنٹ کی لیجیٹیمیسی جو ہے وہ بن گئی ہے. ایسا تو نہیں ہوتا. سب جانتے ہیں کہ عمران خان کا اس حکومت کے بارے میں اور عوام کا، عمران خان کو بھی چھوڑیے، عوام پاکستان کا ان انتخابات کے بارے میں اور اس حکومت کے بارے میں کیا رائے ہے. کیسے یہ الیکشن ہوئے تھے، کیسے اس کے رزلٹ مرتب ہوئے، کیسے رزلٹ تبدیل کیے گئے، کیسے فارم 47 کی حکومت بنی، کیسے جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنی ہے. آج ویسے میں بڑا پڑھ کے مجھے ہنسی بھی آئی عظما بخاری کا بیان. عظما بخاری نے کہا کہ مریم نواز بھاری مینڈیٹ کے ساتھ حکومت کر رہی ہیں. سبحان اللہ، کیا بات ہے. کون سا بھاری مینڈیٹ جی؟ اپنی سیٹ وہ ہاری ہوئی ہیں، باقی بھی ان کو مانگ تانگ کے سیٹیں جعلی فارم 47 پہ جتا کے تو ان کو بنایا گیا ہے. تو کون سا، میں حیران کن ہوں، میرے لیے حیران کن ہے یہ دعویٰ. تو وہ کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی نے مذاکرات کر کے فارم 47 کی حکومت کو قانونی جواز فراہم کر دیا ہے. تو کوئی قانونی جواز اس سے فراہم نہیں ہوتا جناب. یہ خاص ماحول میں، خاص طرح کے انوائرمنٹ میں اور خاص طرح کے حالات میں یہ مذاکرات ہو رہے ہیں. اس میں لیجیٹیمیسی کہاں سے ایکسیپٹ ہو رہی ہے. پھر وہ کہتے ہیں بین الاقوامی پریشر کا ڈرامہ ختم ہو گیا ہے. یعنی وہ جو تھا کہ چونکہ اب ایک تھوڑی سی خاموشی کچھ دن سے ہوئی ہے رچرڈ گرینل کی طرف سے اور امریکہ کی طرف سے، تو فیصل ووڈا کو لگ رہا ہے کہ بات ختم ہو گئی ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ جو بات وہ سمجھتے ختم ہو گئی ہے یہ ایک عارضی وقفہ ہو، اور ہو سکتا ہے کہ واقعی امریکہ نے اپنا ذہن تبدیل کر لیا ہو. لیکن یہ جو فیصل ووڈا کا دعویٰ ہے یہ بہرحال مجھے ایک سیاسی سا بیان لگتا ہے. یہ کوئی معلومات کی بنیاد پر بات کہی گئی مجھے نہیں لگتی ہے. لیکن پھر میں یہ کہوں گا کہ سب سے امپورٹنٹ بات یہی ہے کہ فیصل ووڈا صاحب جو فرما رہے ہیں اس میں جو وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان کے قریبی لوگوں کی طرف سے ان کی جان کو خطرہ ہے. اول تو جیل میں وہ کیسے ان کو نقصان پہنچائیں گے؟ کیا کوئی ہتھیار لے کے جیل میں چلے جائیں گے اور جیل انتظامیہ سوتی رہ جائے گی اور ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ کون ان کا قریبی ساتھیوں میں سے کوئی لے گیا ہے؟ کیسے عمران خان کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے؟ تو لیکن دعویٰ چونکہ بہت بڑا ہے تو اس لیے اس پر ان سے ضرور انکوائری ہونی چاہیے. اور دوسرا وہ جو جوڈیشل کمیشن کی آج بات ہوئی ہے، بس میں سم اپ کر دیتا ہوں. جوڈیشل کمیشن میں اب سب سے امپورٹنٹ چیز رہ گئی ہے اگلی میٹنگ کب ہوتی ہے اور کیا اس میں جوڈیشل کمیشن بنتا ہے یا نہیں، اور اگر نہیں بنتا تو کیا پھر چوتھی میٹنگ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. یہ میرا خیال ہے امپورٹنٹ ترین چیزیں ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.